السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز جو پروگرام جائزو سان گڈ ماں ہما جو میزبان فیاض نائچ. ناظرین گفتگو کنداسوں افغانستان کی صورتحال تے، جتے ایک طرف امریکہ ऐं अफ़गानिस्तान जे गॾियल बेस जे मथां हमिलो थियो आहे, जंहिं जे बारे में अमेरिकन अथॉरिटीज़ जो चवण इहो आहे त उन्हनि ते रॉकेट वसाया विया ऐं बल्कि तालिबान जो चवण इहो आहे त उहे उन मामले में मुलविस न आहिनि, पर अमेरिकन्स जो चवण इहो आहे त उन मामले में हेलमंद सूबे जे अंदरि जेको बेस हुयो उन जे मथां हमिलो थियो ऐं उनखां पोइ जेको आहे ख़ुदि अफ़गानिस्तान जे मामले जे हल जे लाइ पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान विच में बि ॻाल्हियूं थियूं. उनखां पहिरें तालिबान जो वफ़द बि पाकिस्तान पहुतल हो. इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी, नामेर तर्जुमेगार, अफ़गान मामलनि जे माहिर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब सां. रहीमुल्लाह यूसुफ़ साहब सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. हेलो रहीमुल्लाह साहब सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. सर, किस तरह देखते हैं कि ये जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान की आजकल बनी हुई है? जी बिल्कुल, ये अफगानिस्तान की सूरत हाल कब बेहतर हुई है. हमेशा यही हालात रहते हैं और जब भी कोशिश होती है अमन कायम करने की तो कुछ न कुछ वाक़या हो जाता है. अभी देखें कि काफ़ी उम्मीद पैदा हुई थी कि ये जो दोहा का मायदा हुआ फरवरी में, उसके बाद फिर ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और ख़ास तौर पे जो एक बड़ी रुकावट है कैदियों का तबादला वो मुकम्मल हो जाएगा. वो अभी तक नहीं हुआ और ज़ाहिर है तशद्दुद भी हो रहा है. अमरीकी सदारत के इंतखाबात में सिर्फ 2 महीने हैं और अमरीकी मीडिया में आ चुका है कि अशरफ गनी हुकूमत चाहती है कि ये मामलात इंतखाबात तक मुलतवी किए जाएं, ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू ही ना हो, इसलिए कि उनको ये उम्मीद है कि ट्रंप हार जाएंगे, जो बाइडन जीत जाएंगे और जो बाइडन की पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से ट्रंप से मुख्तलिफ होगी. शायद वो अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से न निकालें, शायद उनके मामलात तालिबान से बिगड़ जाएं. तो ये इस तरह उम्मीदों पर, खुशफहमियों पर जो आप फैसले करते हैं तो जाहिर है उसका तो फिर कोई अंजाम नहीं होता कि ये मामलात कैसे तय होंगे. तो मेरे ख्याल में लेकिन अभी रहीमुल्लाह तक साहब, देखें वो ये जो कैदियों का तबादला नहीं हुआ और जब कैदियों का तबादला नहीं होगा, तालिबान कह चुके हैं कि वो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे. लेकिन ये जो एग्जिट स्ट्रेटेजी थी वो तो ओबामा के दौर से चली आ रही है, क्योंकि ओबामा ने के दौर से ही वो डेट दी गई थी कि हम ड्रा डाउन करेंगे और फिर आखिर में हम वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके वापस आएंगे. तो आपके ख्याल में बाइडन क्यों तब्दील करेगा उस सूरत हाल को? देखिए, ओबामा ने पहले तो वही पॉलिसी चलाई जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की थी. फिर उन्होंने मजीद फौजी भेजे तकरीबन 33,000 और उसको सर्च कहा, मिलिट्री सर्च और सिविलियन सर्च, और कहा कि हम तालिबान को शिकस्त देंगे और अफगानिस्तान के अवाम के दिल जीतेंगे. वो पॉलिसी भी नाकाम हुई. फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इतने अरसे तक अपनी फौज को निकाल लेंगे. उसके ऊपर तनकीद भी हुई कि तालिबान के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो इंतज़ार कर लेंगे जब तक अमेरिकी फौजी वापस नहीं जाएंगे. तो शायद ठीक है ओबामा की पॉलिसी और अभी ये जो ट्रंप की पॉलिसी है उसमें कुछ अगर ममासलत है या कुछ इख्तलाफ है, लेकिन कोई भी पॉलिसी कारगर साबित नहीं हुई. यानी एक भी अमेरिकी पॉलिसी नहीं चल सकी और ये तो एक वाज़ेह शिकस्त हुई है अमेरिका को अफगानिस्तान में और इसीलिए तो उन्होंने मजबूरन तालिबान से मुज़ाकरात की और मुआहदा किया. तो अब देखना ये है कि जो मुआहदा है इसके ऊपर कहाँ तक और कब तक अमल दरामद होता है, और अगर ये मुआहदा जो है नाकाम हो गया, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर तो हालात ख़राब हो जाएंगे. और मेरे ख्याल में ये अफगान हुकूमत जो है अशरफ गनी की, वो नहीं चाहेगी कि वो अपनी हुकूमत में वो यानी हुकूमत छोड़ दें या हुकूमत में कोई बड़ा हिस्सा तालिबान को दें. उनकी बड़ी शराइत होंगी. आपको पता है कि दोहा मुआहदे में लिखा हुआ है
کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے بین الافغان، اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی تو وہ حکومت جو ہے وہ اشرف غنی حکومت کی جگہ پر آئے گی، ایک نئی حکومت آئے گی۔ تو یہ تو نہیں چاہیں گے اشرف غنی کہ وہ حکومت چھوڑ دیں اور کوئی اور غیر جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے۔ تو معاملات جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی نیت صاف نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے، اب پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ افغان کابینہ نے قیدیوں کی رہائی 400 قیدیوں کی رہائی کا اپروول دے دیا تھا، پھر انٹرا افغان ڈائلاگ میں ابھی کیا رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ قیدیوں کا تبادلہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اشرف غنی نے جب یہ معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کا تو کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اور یہ تو امریکہ نے فیصلہ کیا ہے، ہماری افغان حکومت طالبان قیدیوں کو رہا نہیں کرے گی۔ جب امریکی دباؤ پڑا، امریکہ نے ان کی امداد روک دی اور $1 بلین کی امداد کہا کہ ہم نہیں دیں گے، ایک سال اور اگلے سال پھر $1 بلین نہیں دیں گے، تو وہ دباؤ میں آ گئے، کیونکہ امریکہ کی مدد کے بغیر افغان حکومت کو چلانا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں چلے ہم قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ بعد میں پھر انہوں نے ایک نئی دلیل دی، وہ یہ کہ جی ان قیدیوں میں 400 ایسے ہیں جن کو سزا ہو چکی ہے اور یہ بڑے خطرناک قیدی ہیں، یہ صدر افغانستان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ان کو رہا کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مشاورتی علمیہ جرگہ بلاؤں گا اور ان کی رائے لوں گا، اگر وہ منظوری دے دیں تو میں رہا کر دوں گا۔ وہ کام بھی انہوں نے کیا، وہ جرگہ بلایا، اس نے منظوری بھی دے دی کہ ان کو آپ رہا کریں۔ وہ ابھی تک انہوں نے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ وہ 400 میں سے صرف 80 قیدی رہا کیے، 320 طالبان قیدی ابھی تک ان کی قید میں ہیں۔ پھر ایک اور بات آ گئی بڑی حیران کن، وہ فرانس اور آسٹریلیا نے اعتراض کر دیا کہ 6 طالبان قیدیوں کو رہا نہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے فوجیوں کو ہلاک کیا ہے افغانستان میں۔ اب یہ ایک بڑی عجیب منطق ہے کہ یہ فرینچ اور آسٹریلین فوج افغانستان کیا کرنے آئی تھی؟ یہ تو جنگ کے لیے آئی تھی، نیٹو کا حصہ تھی، اور جنگ میں تو ظاہر ہے ہلاکتیں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی کتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہوگا، ان میں سے بھی کچھ لوگ مارے گئے، اور یہ شرط لگانا کہ ان کو رہا نہ کریں، یہ تو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی ہے۔ اس کے اوپر طالبان کے علاوہ کئی افغانوں نے اعتراض کیا ہے کہ ان کا تو اختیار نہیں ہے کہ ہم قیدیوں کو رہا کریں یا نہ کریں۔ ایک ابھی وہ مسئلہ بھی اٹکا ہوا ہے، ابھی اشرف غنی بات کر رہے ہیں فرانس سے اور آسٹریلیا سے کہ ان کو راضی کریں۔ امریکہ پیچھے رہ کر کچھ کر رہا ہے، پتہ نہیں صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ امریکہ چاہے گا تو یہ معاملات حل ہوں گے، امریکہ کے بغیر یہ حل نہیں ہوں گے۔ اگر وہ شرارت کرے گا تو معاملات حل نہیں ہوں گے، اگر وہ مثبت کردار ادا کرے تو میرے خیال میں یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ چاہے گا تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، نیٹو کے فوجی جو آئے تھے وہ امریکہ کی ذمہ داری اصولی طور پر بنتی ہے کہ اس معاملات میں ان کو سیٹل کرنے میں امریکہ کا بڑا رول بنتا ہے، کیونکہ وہ امریکہ کی دعوت پہ آئے تھے، اس کے اتحادی بن کر آئے تھے۔ آسٹریلیا کا تو طالبان نے یا افغانستان نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، نہ ہی فرانس کا کچھ بگاڑا تھا۔ یہ دونوں ممالک افغانستان کے اندر آئے تو امریکہ کی مدد کے لیے آئے۔ اب جب امریکہ ان معاملات کو سیٹل کرنا چاہتا ہے، زلمے خلیلزاد صاحب نے اتنے بڑے لمبے ٹاکس کے بعد طالبان کو راضی کیا ہے کہ معاملات سیٹل ہوں اور انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہو، تو اب امریکہ کیوں وہ رول پلے نہیں کرنا چاہ رہا جو آسٹریلیا اور فرانس کو مطمئن کر سکے؟ وہ امریکہ ظاہر ہے یہ ان کے مغربی اتحادی ہیں، نیٹو کا حصہ ہے۔ نیٹو کی پہلی بار تاریخ میں یورپ اور مغربی ممالک سے باہر ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، یہ افغانستان آئے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تجربہ اور چیلنج تھا، اور ان کو مکمل ناکامی ہوئی۔ یعنی نیٹو نے مداخلت کی افغانستان میں اور کوئی ان کو ہاتھ نہیں آیا۔ تو میرے خیال میں تو یہ بھی وجہ ہے، پھر سے اگر کوئی ضرورت پڑی تو ان ملکوں کو ساتھ میں لانا
ان کی فوجیوں کی تعاون حاصل کرنا، ان سے پیسہ لینا یہ آسان نہیں ہوگا. امریکہ چاہے گا کہ ان کا تعاون حاصل رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں طالبان جو قیدی ہیں، یہ 6 قیدی جو ہیں، تو ان میں سے ایک نے تو ایسا کیا کہ اس نے فرانس کے فوجیوں کے اوپر حملہ کر دیا اپنے فوجی کیمپ میں اور بندوں کو مار دیا. دوسرے نے آسٹریلیا والوں کے اوپر. تو یہ تو جنگ کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے اگر وہ جو ہیں وہ خود بچ گئے، یا حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو حملہ اور ہوتا ہے وہ بھی مارا جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب منطق ہے کہ بھائی ان قیدیوں کو رہا نہ کریں، انہوں نے ہمارے فوجی ہلاک کیا. یہ جو منطق ہے یہ میرے خیال میں کسی کو قبول نہیں ہے. افغانستان میں اس کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے. وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں جو طالبان کے مخالف ہیں، اور طالبان کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا کام کیا کہ ان غیر ملکی قبضہ آور فوجیوں کو مار دیا. تو میرے خیال میں یہ جو ایک کلچر ہے، جو ایک ویلیوز ہیں، یہ مختلف ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے. انسانی زندگی قیمتی ہے، لیکن اگر اب آپ کسی اور ملک میں جا کر حملے کرتے ہیں، بمباریاں کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، خواتین کو مارتے ہیں، تو ظاہر ہے جو وکٹم ہے آپ کا، جس کے اوپر حملہ ہوگا، جو اس کے بس میں ہوگا وہ کرے گا. افغانوں نے کیا ہے، افغانوں نے کوشش کی ہے کہ وہ بدلہ لیں. اور یہ جو لوگ اس طرح کے یعنی خودکش حملے کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نقصان ہوا، ان کے خاندان کے لوگ مارے گئے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اڑایا اور اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی. اچھا، ہلمند کے حملے کا کیا امپیکٹ پڑا ہے اس سارے پروسیس پہ؟ لیکن اب یہ جو ابھی حملہ ہلمند میں ہوا ہے، ہلمند تو آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کا ایک گڑھ ہے، اور کہتے ہیں کہ جتنے طالبان سپاہی ہیں، فائٹرز ہیں، ہلمند کے رہنے والے ہیں، شاید وہ کسی اور صوبے کے نہیں. تو وہاں پہ حملہ ہونا، وہاں پہ ظاہر ہے بڑے بڑے فوجی مراکز بھی ہیں، امریکہ کا، پہلے برطانیہ کا بھی تھا. اس کا ان کو تو ظاہر ایک سیٹ بیک ہے کہ وہاں پر حملہ ہو جائے اور ان کا نقصان بھی ہو. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی امریکی یہ دلیل دیں گے کہ یہ حملہ ان پہ ہوا ہے، اور معاہدہ یہ تھا کہ طالبان جو ہیں وہ غیر ملکی فوج کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. افغان فوج سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی سیز فائر نہیں ہوا، لیکن امریکہ سے تو ہے. اس سے ایک ایشو بنے گا میرے خیال میں، کیونکہ امریکی کہیں گے کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، کیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اشرف غنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر حکومت تبدیل ہوگی، ریپبلکن سے ڈیموکریٹس آ جائیں گے، تو اس کی وجہ سے اس کو ایک ہوپ ہے، امید ہے کہ وہ شاید ان سارے معاملات کو نئے سرے سے دیکھے؟ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا اور فرانس کے معاملے پر بھی امریکہ جو ہے وہ اتنا کھل کے ایفیکٹولی کام نہیں کر رہا جتنے کوششیں کی گئیں طالبان کو اپنا انٹرا افغان ڈائلاگ پہ لے آنے کے لیے، یا افغان طالبان اور امریکہ معاہدے کے لیے. یا اشرف غنی صاحب جو لوگ نہیں چھوڑ رہے، تو وہ بھی ظاہر ہے لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید اب اشارے دے رہی ہے کہ تھوڑا رکیں، تھوڑا اپنا صبر کریں، اسپیس کو تھوڑا ٹھنڈا کریں تاکہ نومبر گزر جائے. ہاں بالکل، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ واقعی ایک بڑا کریٹیکل ٹائم ہے. 2 مہینے کے بعد ووٹ پڑیں گے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 مہینے میں اگر یہ بین الاقوامی مذاکرات شروع ہو بھی گئے تو کتنے اجلاس ہوں گے، اور کیا اس سے پہلے یہ قیدیوں کا تبادلہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ باتیں، یہ گفتگو تو ہو رہی ہے، اور طالبان تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں، بس آپ ہمارے جو بقیہ قیدی ہیں 320 ان کو رہا کریں. افغان حکومت نے ایک اور عجیب بات کی ہے
پہلے اس کا ذکر کبھی نہیں ہوا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے 22 کمانڈو طالبان کی قید میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے. طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہماری قید میں کوئی افغان پولیس یا فوجی کمانڈو نہیں ہے. یہ ایک نیا مسئلہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ نئے نئے ایشو اس لیے سامنے لائے جا رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں التوا میں پڑ جائیں اور یہ جو معاملات ہیں یہ آگے نہ بڑھے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ قیدیوں میں جو تبادلہ ہوگا اس میں بھی تو وقت لگے گا، اور پھر یہ بین الاقوامی مذاکرات جب ہوں گے اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی. ابھی کہیں جا کر افغان حکومت نے اپنے ڈیلیگیشن کا اعلان کیا ہے، حالانکہ اس کے اوپر بھی اختلاف لگا ہوا ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں ہو رہے، اور وہاں پر بڑے مسائل ہیں. اشرف غنی کی کافی مخالفت ہے اور طالبان کا ڈیلیگیشن بھی نیا بنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ جلدی سے طے نہیں ہوتے. میرے خیال میں یہ اگلے 2 مہینے میں اگر یہ قیدیوں کا تبادلہ مکمل ہو گیا تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی. اگر کوئی 1-2 اجلاس ہو گئے بین الاقوامی مذاکرات کے تو وہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن اس میں کیا حاصل ہوگا؟ یعنی وہ ملاقات ہو جائے گی، الیک سلیک ہو جائے گی، کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی، اور سب کچھ ابھی لگتا یہ ہے کہ یہ انتخابات کے نتائج تک اور امریکہ میں نئی حکومت بننے تک رکا رہے گا. اور نئی حکومت جو ہے وہ جنوری میں آئے گی. یس. یہ ابھی تو 3 نومبر کو انتخابات ہوں گے، اور جنوری کے میرے خیال میں 20 تاریخ کو جو امریکی روایت ہے تو نیا صدر حلف لے گا، اس کے بعد کوئی پالیسی آئے گی. تو یہ معاملات جو ہیں وہ مزید التوا میں پڑ رہے ہیں، اور یہی میرے خیال میں اشرف غنی حکومت کی کوشش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ 5 سال پورے کریں، طالبان کو اس طرح ٹرکاتے رہیں، بہانے کرتے رہیں، لیکن ان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ طالبان کے پاس ایک اور بھی آپشن ہے، اور وہ جنگ کا آپشن ہے. اور جس طرح آپ نے کہا وہ ہلمند میں، اس طرح ان کے پاس جنگ کا آپشن ہے، جس سے تنگ آ کر، جس سے گھبرا کر امریکہ نے پھر طالبان سے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا، اور افغان حکومت جو ہے وہ بار بار طالبان سے مذاکرات کی پیشکش کر چکی ہے. تو یہ اس طرح چیزوں کو التوا میں ڈالنا وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. اچھا، طالبان کا وفد بھی پاکستان آیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے آفیشلز کی بھی ملاقات ہوئی ہے. ان کے اندر کیا خبر چلی ہے آپ کو؟ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کیا ان کا امپیکٹ ہے سارے مسئلے پر؟ ٹھیک ہے، پاکستان نے ان کو دعوت دی تھی اور ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کیا شکایت ہے یا کیا چاہتے ہیں تاکہ یہ بین الاقوامی مذاکرات شروع ہو جائیں. ہماری اطلاع یہ ہے کہ طالبان نے ایک ہی بات کی، ہمارے قیدیوں کو مکمل طور پر رہا کیا جائے جس طرح دوحہ معاہدے میں لکھا گیا ہے. اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں ہے بین الاقوامی مذاکرات کی. تو یہ بات ہوئی ہے. پاکستانی حکام جو ہیں وہ بڑے ہی یعنی پر امید ہیں، اور میری بات ہوئی تھی، ایک نے کہا کہ بس ہم بریک تھرو کے قریب ہیں، لیکن یہ کئی دن پہلے کی بات ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ طالبان اپنے قیدی رہا کرائے بغیر بین الاقوامی مذاکرات کریں گے. اور یہ جو 320 قیدی ان کی ابھی تک افغان حکومت کے تحویل میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، کیونکہ طالبان کے لیے یہ مشکل بھی ہے نا کہ اگر ان کے باقی قیدی رہا ہو گئے، یعنی 4000 تقریباً سے زیادہ، تو اگر یہ 320 رہا نہیں ہوں گے پھر تو ان کے جو خاندان ہیں، دوست احباب ہیں، وہ پھر اب طالبان کی قیادت کے اوپر اعتراض کریں گے کہ آپ نے ان کو رہا کیوں نہیں کروایا. تو وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، ان کے امیج کے لیے، ان کی ساکھ کے لیے وہ اپنے قیدیوں کو مکمل رہا کرائیں جس طرح انہوں نے معاہدہ کیا ہے. اور قیدی رہا جب ہو جائیں گے تو پھر میرے خیال میں وہ تیار ہوں گے، وہ بات چیت کریں گے. اور یہی ضرورت ہے
کیونکہ بین الاقوامی مذاکرات جو ہیں یہی مسئلے کا حل ہے، فوجی حل نہیں ہے۔ اگر یہ ایک موقع ضائع ہو گیا تو پھر مزید جنگ ہوگی، اور پتہ ہے کہ افغانستان 40 سال سے جنگ کی حالت میں ہے، تو مزید کتنی جنگ وہاں پہ ہوگی، کتنی تباہی ہوگی۔ آخر افغانستان کے عوام چاہیں گے کہ ان کے ہاں امن و امان قائم ہو۔ چائنا رشیا نے بھی ایفرٹس کی ہیں اس پیس پروسیس کے اندر۔ رشیا نے ماسکو کے اندر کانفرنسز بلائیں جس میں ایک ہی چھت کے نیچے طالبان اور باقی افغان رہنما بھی بیٹھے۔ چائنا بھی افغانستان کا طالبان کا وفد گیا تھا اور اس کی بھی انپٹ رہی ہے۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو ان دونوں ممالک نے بھی کیوں خاموشی اختیار کر رکھی ہے، یا ادھر سے کچھ کوششیں رشیا ہو تو رہی ہیں؟ خاموش نہیں ہے۔ رشیا کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے ان کے وزارت خارجہ کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشرف غنی حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، قیدیوں کی رہائی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، قیدیوں کا تبادلہ مکمل کریں، طالبان قیدیوں کو رہا کریں تاکہ بین الاقوامی مذاکرات شروع ہو جائیں۔ چین کا رویہ ذرا محتاط ہے۔ رشیا کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا جارحانہ ہے، اس کے تعلقات بھی افغان حکومت سے اچھے نہیں۔ چین میرے خیال میں چاہے گا کہ جو دونوں فریق ہیں، طالبان اور افغان حکومت، وہ اس کو قبول کریں، اس کی اگر ثالثی ہے یا اس کا کوئی رول بنتا ہے امن کے سلسلے میں، تو اس لیے وہ بڑا محتاط ہے۔ لیکن میرے خیال میں چین اگر نہیں بھی کہہ رہا، چین بھی یہ چاہے گا کہ بھائی یہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا یہ کیوں کیا تھا جو آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے، اور کیا امریکہ نے افغان حکومت سے مشورہ نہیں کیا؟ یقیناً کیا تھا کہ 5000 قیدیوں کی لسٹ تو کتنے مہینے پہلے طالبان نے امریکہ کو دی تھی اور امریکہ نے افغان حکومت کو دی تھی، اور یہ سارے جو اس کے اتحادی ملک ہیں جو بھی اعتراض کر رہے ہیں بشمول فرانس اور آسٹریلیا، ان سے بھی شیئر کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی ان ملکوں کو چاہیے کہ جگہ کھل کر بات کریں روس کی طرح، تاکہ یہ امریکہ اور افغان حکومت اور حتیٰ کہ طالبان کے دباؤ میں آئیں اور یہ معاملات کو طے کریں۔ اچھا، افغانستان کے اندر جو اشرف غنی کی پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، 5 سال حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اب عبداللہ جو اس کے رائیول ہیں، جس کو اس مذاکراتی ٹیم کا سربراہ بنایا گیا ہے، اس کا اس سارے پروسیس کے اندر کیا رول ہے؟ عبداللہ تو ابھی کافی اہم پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور وہ جو ہائی کونسل، نیشنل کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن، اس کے سربراہ ہیں۔ یعنی یہ جو کونسل ہے یہ طالبان سے مذاکرات کرے گی، اور اس کے جو نمائندے ہیں ان کو عبداللہ چنیں گے۔ اس میں بھی دیر ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی اختلاف ہے۔ حکومت جو ہے اس کے اندر کافی مسئلے ہیں، اختلافات ہیں ایشوز کے اوپر اور نمائندگی کے اوپر۔ تو وہ عبداللہ جو ہیں وہ تو ان کا رویہ کافی تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے وہ طالبان کے بہت مخالف تھے، ابھی وہ امن مذاکرات کے بہت بڑے حامی ہیں، اور اشرف غنی کا رویہ ذرا سخت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خوشائند بات ہے کہ عبداللہ جو اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کرے، وہ مذاکرات کے حق میں ہیں اور وہ چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر آگے جا کر اشرف غنی کے حامیوں اور عبداللہ کے حامیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے اور ان کے معاملات بگڑیں گے۔ یعنی یہ جو حکومت انہوں نے بنائی ہے، مخلوط حکومت، یہ چلنے والی نہیں ہے۔ پچھلی بار تو چلو امریکہ نے بنا کر دی تھی، امریکہ نے امداد دی، امریکہ نے چلایا، جب بھی اختلاف پیدا ہوا ان کو اکٹھا کیا۔ اس بار تو امریکہ نے نہیں بنایا، اس دفعہ تو یہ خود کچھ افغان جو ان کے حمایدین ہیں انہوں نے یہ ان کی صلح کرائی، مخلوط حکومت بنائی۔ اس بار تو ان کو معاملات خود ہی طے کرنے پڑیں گے، اور میرے خیال میں اس میں اور کوئی یعنی بات ہے ہی نہیں۔
ان کو اگر اکٹھا کرنا ہے، اختلافات دور کرنے ہیں، ان سے فیصلے کرانے ہیں، تو بس آپ امریکہ ان کی امداد روک دے۔ امریکہ نے پچھلے سال یہ کیا، $1 ارب کی امداد روک دی، پھر اشرف غنی بھاگے آئے اور امریکہ کی ہر بات مان لی۔ اب بھی اگر انہوں نے امداد روک دی کچھ عرصے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اشرف غنی کا رویہ چینج ہو جائے گا اور عبداللہ کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ اچھا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو سارا منظرنامہ آپ نے پیش کیا ہے کہ امریکہ بھی ریلیکٹنٹ ہے، اس میں وہ جوش و خروش نہیں جو زلمے خلیلزاد صاحب دن رات محنت کر کے مذاکرات کے لیے ایفرٹس کر رہے تھے، اب امریکہ کے اندر وہ گرم جوشی نہیں ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ لسٹ تو امریکہ کو دی گئی تھی، امریکہ نے افغانستان کے ساتھ بھی شیئر کی، اپنے نیٹو الائز کے ساتھ بھی شیئر کی، اب افغان حکومت کو بھی اعتراض ہے تو نیٹو الائز میں فرانس اور آسٹریلیا کو بھی اعتراض ہے، اور پھر امریکہ کے پاس ایک ہی لیوریج ہے کہ وہ امداد روکنا چاہتا ہے۔ ظاہر امریکہ اگر نہیں رہنا چاہتا تو وہ امداد روک لے گا، آہستہ آہستہ وہ چلا جائے گا۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر پھر ایک سول وار کا منظرنامہ بنتا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں سول وار کے حالات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہے اور کافی حکومت میں گڑبڑ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ امریکی امداد جو ہے یا مغربی امداد، اس کی وجہ سے خانہ جنگی بھی نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے اگر یہ چاہیں یا مغربی ممالک کہ افغان حکومت رائے راست کے اوپر آ جائے گی، اور طالبان نے بھی کہا ہے دوحہ معاہدے میں کہ ان کو غیر ملکی امداد چاہیے، امریکی امداد چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے، غیر ملکی امداد کے بغیر ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ غیر ملکی امداد کو تو لوگ استعمال کرتے ہیں نا خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے، امریکہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن امریکہ کا مسئلہ اب یہ ہے کہ ایک تو وہ کورونا وائرس کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، دوسرا وہ پوری دنیا میں اس کے مفادات ہیں، تو کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی اور۔ آج کل مشرق وسطیٰ میں جو مسئلہ ہے تو اس حوالے سے وہ اسرائیل اور پھر یو اے ای کے کیا جو درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، تو انہوں نے دوستی کروائی ہے اور باقی ملکوں کو اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ امریکی انتخابات کی گہما گہمی ہے اور وہ قریب ہے انتخابات میں، تو پھر وہاں سارے معاملات جو ہیں اس کو بھول کر صرف انتخابات کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اس دفعہ کورونا وائرس کی وجہ سے وہ جوش و خروش نہیں ہے، لیکن ووٹ تو پڑیں گے، یہ انتخابات تو ملتوی نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ امریکہ کی توجہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ موقع ہے کہ ان معاملات کو مزید التوا میں ڈالا جائے، اس لیے کہ امریکہ مصروف ہے، امریکہ کی توجہ کم ہو گئی ہے۔ مطلب 20 جنوری 2021 تک جب امریکہ کے اندر نیا صدر حلف نہ لے لے، تب تک آپ سمجھتے ہیں کہ افغان معاملات کے اندر جو امریکن انٹریسٹ تھا، جو سرگرمی تھی، وہ بہت ہی کم رہے گی، جس کی وجہ سے افغانستان کے معاملات میں کوئی بڑی پیش رفت جنوری تک نہیں ہوگی؟ آپ کا اندازہ؟ دیکھیں، یہ صدارتی انتخابات سے پہلے جو وقت ہے، یہ 2 مہینے کا، اس میں اگر کچھ ہو گیا، قیدیوں کا تبادلہ مکمل ہو گیا، بین الاقوامی مذاکرات شروع ہو گئے، اور اگر یہ انتخابات بھی ہوئے اور بین کتنی الاقوامی امید ہے آپ کو، مذاکرات کتنی چلتے امید رہے؟ ہے کہ پہلے شروع ہو سکتے ہیں یہ معاملات؟ ہاں، یہ دیکھیں، یہ امکان تو اس کا ہے، تو اگر یہ ہو جائے تو کم از کم ٹرمپ کہہ سکیں گے کہ جی لیکن میں نے یہ کروا دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر یہ جو اس کے بعد جو وقت ہے، یعنی 3 نومبر سے لے کے 20 جنوری تک، دسمبر ہے اور پھر جنوری ہے، اس میں تو کوئی بڑا فیصلہ کرنا ممکن بھی نہیں ہوگا، اور ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں پھر تو ظاہر ہے جو ان کی پالیسی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں، اور جو بائیڈن کی پالیسی اتنی واضح بھی نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے وہ ٹرمپ کی پالیسی سے مختلف ہوگی،
لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جنگ کریں گے، مزید فوج بھیجیں گے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. یہ بائیڈن مقصود کا ہے کہ وہ ایک تو بائی اینڈ لارج موقف یہ ہے نا کہ وہ اوباما کی پالیسیز کو وہ کنٹینیوٹی کے طرف لے آئیں گے. اس کا ایک جو اپنا ون لائنر ہے اس کی پالیسیز کی وہ یہ تو ہے نا. بہرحال ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن وہ تو پھر حالات کے مطابق فیصلے ہوں گے نا کہ حالات کیسے ہیں. اور وہ ظاہر ہے ٹرمپ کی پالیسیز نہیں اپنائیں گے، لیکن وہ امریکی مفادات کو دیکھیں گے. تو میرے خیال میں امریکی مفادات جو ہیں وہ اس میں ہیں کہ وہ جو اتنی ایک مہنگی جنگ ہے جس کے اوپر $45 ارب خرچ ہو رہے ہیں ہر سال، اس سے جان چھڑائیں. یہ صرف ٹرمپ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ امریکی معیشت، ڈیموکریٹس، ریپبلکن، سب کا معاملہ ہے. بڑی مہربانی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ تفصیل سے بات چیت کی. ناظرین کافی ڈین کھان پو افغانستان جے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب جو تجزیو تہاں تے پہنچایا. ان سنگت پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہنے میزبان فیاض راشد کے اجازت دائیں گے.